next topic is socialism. And socialism was a movement that started in the 19th century in Europe, and it is usually associated with the publication of Communist Manifesto by Karl Marx and Friedrich Engels. And in this book, both the writers write against the vices of capitalism کہ کس طرح کیپٹلزم مزدوروں کو، لوگوں کو اور انوائرنمنٹ کو تباہ کر رہی ہے. And they say that capitalism is a system in which the rich gets richer and the poor gets poorer. And that is why, first of all, they focus on the base. They are of the opinion that the base is wealth. And on the basis of that wealth, the people are divided into two classes. First class is haves, and the second class is have-nots. Haves are those who have control of wealth, and have-nots are those who have no control of wealth. And انہی کو ہیوز کو وہ بورژوا کہتا ہے اور ہیو ناٹس کو پرولٹیریٹ کہتا ہے. سو بورژواز آر ویلدی اینڈ دے آر ہیوز. The proletariat are not wealthy, poor, and they are have-nots. And further he says that on the basis of that base, there exists a superstructure. اب superstructure کیا ہوتا ہے؟ Superstructure is related to all the institutions working in your society. اس کے اندر institutions کون سے ہوتے ہیں؟ Family, education, religion, economy, politics, law, تو مارکس یا سوشلزم یہ کہتا ہے کہ بیس ویلتھ ہوتی ہے، اس ویلتھ کی بیس کے اوپر سوسائٹی کو دو کلاسز میں ڈیوائیڈ کر دیا جاتا ہے، اپر کلاس اینڈ لوور کلاس، ہیوز اینڈ ہیو نوٹس، بورژواز اینڈ پرولٹیریٹ. اب جس کے پاس دولت ہوتی ہے اس کے پاس سارے انسٹیٹیوشنز کا کنٹرول بھی ہوتا ہے کہ پالیٹکس بھی اسی کے کنٹرول میں ہوگی جس کے پاس ویلتھ ہوگی، اکانومی بھی اسی کے کنٹرول میں ہوگی، ریلیجن بھی اسی کے کنٹرول میں ہوگا، ایجوکیشن بھی اسی کے کنٹرول میں ہوگی، فیملی بھی اسی کے کنٹرول میں ہوگی، لا اور پولیس بھی اسی کے کنٹرول میں ہوں گے. اینڈ مارکس سیز دیٹ آپ کی سوسائٹی کے اوپر ان پیسے والوں کو کنٹرول ہوگا تو وہ ان سارے انسٹیٹیوشنز کو اپنے مقاصد حاصل کرنے کے لیے استعمال کریں گے اور ان لوگوں کے خلاف استعمال کریں گے جو ہیو ناٹس ہوں گے. فار ایگزامپل ہی سیز دیٹ فرسٹ آف آل the very first institution that works against the proletariat, it is family. چاہے وہ غریب کی فیملی ہے چاہے وہ امیر کی فیملی ہے. فار ایگزامپل مارکس سیز کہ فیملی کے اندر بچوں کو یہ دکھایا جاتا ہے اور سکھایا جاتا ہے کہ بیٹا اگر آپ غریب ہیں تو آپ کو خدا نے غریب بنایا ہے، آپ
अमीरों को ना देखें, अपने से नीचे वाले को देखें, कहा जाता है या नहीं कहा जाता? तो मार्क्स कहता है कि ये फैमिली क्या कर रही होती है, इट इज़ वर्किंग फॉर द हैव्स एंड इट इज़ वर्किंग फॉर द बोर्जुआ, कि वो बच्चों को ये सिखाते हैं कि नहीं, आपके जितने रिसोर्सेज हैं उनके ऊपर कब्जा अमीरों ने किया हुआ है और आपके रिसोर्सेज को लूटा जा रहा है, आपसे टैक्सेस लिए जाते हैं, ये नहीं बताती फैमिली। तो वो फैमिली को सारी चीज़ें कौन सिखा रहा होता है? क्योंकि फैमिली ने भी पहले क्या ली होती है, एजुकेशन ली होती है, और उस एजुकेशन के ज़रिए उनके माइंड में पहले से ये डाला जा चुका होता है कि आप गरीब हैं तो ये खुदा की तरफ से आप गरीब हैं, आप कि ये लोअर क्लास है तो आप खुदा की तरफ से लोअर क्लास में पैदा किए गए हैं। तो इसलिए मार्क्स कहता है कि एजुकेशन किसके लिए काम कर रही होती है? फॉर द हैव्स। इसलिए वो कहता है कि आप देखेंगे आपका एजुकेशन का करिकुलम और सिलेबस कौन बनाते हैं? कौन बनाता है? आपके जो अपर क्लास होती है वो बनाती है, ठीक है। तो वो कभी भी ऐसा आपका करिकुलम नहीं बनाएंगे जिसमें उनको ये बताया जाए कि आपके रिसोर्सेज अपर क्लास खा रही है। उनको ये बताया जाएगा कि आप गरीब पैदा किए गए थे, आप गरीब हैं, आप मेहनत करें तो आप ऊपर आ सकते हैं। और अब मेहनत के हवाले से मार्क्स क्या कहता है कि गरीब का बच्चा अगर एक आम स्कूल में पढ़ेगा तो उसकी इतनी अच्छी एजुकेशन नहीं होगी, तो वो मेरिट में भी जब कंपटीशन होगा वो पीछे रह जाएगा। वजह से वो कहता है कि इवन यहाँ पे भी गरीब पीछे रह जाएगा और अमीर आगे निकल जाएगा। तो मार्क्स ये कहता है कि एजुकेशन क्या कर रही होती है, इट सर्व्स द पर्पस ऑफ द अपर क्लास। इसी तरह वो कहता है कि रिलीजन क्या कर रहा होता है, इट इज यूज्ड बाय द अपर क्लास टू मेक फूल ऑफ द लोअर क्लासेस। इसलिए मार्क्स क्या कहता है, रिलीजन इज द ओपियम ऑफ द मासेस, रिलीजन is the opium of the masses. And the next thing he says that economy is always in control of the upper class. आप किसी भी मुल्क में देख लें जहाँ पे आपको इस तरह के रिलेशनशिप नज़र आए, कैपिटलिस्ट एंड द लेबरर्स एंड द अपर क्लास एंड द लोअर क्लास, तो अपर क्लास का इकोनॉमी पे कंट्रोल होता है और इसी इकोनॉमी के ज़रिए वो इसको भी कंट्रोल करते हैं, वो इसको भी कंट्रोल करते हैं और वो इसको भी कंट्रोल करते हैं। इसी तरह जिसके पास पैसे होते हैं दे एंटर इनटू पॉलिटिक्स, और जिसके पास पावर होती है वो पावर को अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करते हैं। और फिर जब आप पॉलिटिक्स के अंदर आते हैं, यू मेक लॉज, तो आप कानून कौन से बनाएंगे? जो अपर क्लास के फेवर के होंगे। इसलिए आप देखेंगे कि पूरी दुनिया के अंदर जो बड़े बड़े क्राइम हैं, जो बड़े लोग करते हैं, उनकी पनिशमेंट इतनी सख्त नहीं है। जो गरीब लोग करते हैं उन क्राइम्स की पनिशमेंट बहुत सख्त है। फॉर एग्जांपल आप अगर देखें कि यहाँ पे कोई एक गरीब आदमी किसी को कत्ल कर देता है तो हम उस पर बड़ी सनसनी फैला देते हैं कि एक बंदे को कत्ल कर दिया गया है एंड दिस एंड दैट। और एक आपका मिनिस्टर 50 अरब रुपए की दवाइयाँ गलत दे देता है, 2 नंबर दे देता है, या वो 50 अरब खा जाता है, उसकी वजह से 10,000 बच्चों की डेथ हो जाती है। हमें वो 10,000 बच्चों की डेथ नज़र नहीं आती। वो किस वजह से है कि अपर क्लास ने अपने क्राइम को बड़ा नॉर्मली प्रेजेंट किया थ्रू आउट द हिस्ट्री, और वो चीज़ें हमें इतनी बुरी नहीं लगती। और ये जो डायरेक्ट क्राइम होता है गरीब का, तो हमें ये सबसे ज़्यादा बुरा लगने लग जाता है। इसीलिए मार्क्सिज्म में जब आप देखेंगे वो कहते हैं कि लॉज आर ऑलवेज अंडर द कंट्रोल ऑफ द अपर क्लास एंड द बोर्जुआस। तो ये इस तरह के लॉज बना के क्या करते हैं, सोसाइटी को अपने कंट्रोल में रखते हैं और मेजॉरिटी इसी के कंट्रोल में आ जाती है। और वो जो नहीं आते तो फिर उनको कहाँ भेजा जाता है, टू द प्रिजन्स एंड पुलिस एंड द कोर्ट्स and so on and so forth. So this is known as the superstructure. ये जितना भी है सुपर स्ट्रक्चर, मार्क्स कहता है ये स्टार्ट कहाँ से होता है,
بیس سے ہوتا ہے. بیس ویلتھ ہوتی ہے. جس کے پاس ویلتھ ہوگی اس کے پاس لا کا کنٹرول بھی ہوگا, فیملی کا بھی ہوگا, ایجوکیشن کا, ریلیجن کا, اکانومی کا, پالیٹکس کا, اینڈ ایوری تھنگ وڈ بی ان دیئر کنٹرول. مارکس کا ایک بہت اچھا ایسے ہے تھیفٹ آف ووڈ, and in this he talks about the woods that were taken by the people for the fuel, کہ جنگلوں سے لوگ لکڑیاں جو نیچے گری ہوتی تھی وہ اٹھا کے لے کے جاتے تھے اور وہ ان سے آگ جلاتے تھے. پھر مارکس کہتا ہے کہ کیپٹلزم جب آئی ہے تو کیپٹلزم نے یہ دیکھا کہ یہ تو لکڑیاں لوگ لے کے جا رہے ہیں اور یہ فری میں لے کے جا رہے ہیں. انہوں نے قانون بنا دیا کہ اب جو لکڑیاں گری ہوئی ہوں گی ان کو اٹھانا جرم ہوگا. تو اب آپ یہاں پہ دیکھیں کہ ایکٹ ریمینز دا سیم, کہ ایکٹ پہلے بھی یہی تھا کہ وہ لوگ یہ لکڑیاں اٹھا کے لے جاتے تھے. اب وہی ایکٹ ہے لیکن اب اس ایکٹ کو جرم بنا دیا گیا ہے. تو اس کا مطلب ہے جو لاز بنائے جاتے ہیں وہ کیپٹلسٹ اپنے مقصد کے لیے بناتے ہیں, اور وہ جو ایک کام نارمل تھا اب اس کام کو آپ نے کیا بنا دیا ہے, آپ نے جرم بنا دیا. سو دیٹ از وائی ہی سیز دیٹ کیپٹلسٹ آلویز میک دوز رولز دیٹ فیور them, that increase their capital, and it leads to more poverty in the poor class. کہ پور کلاس پہلے وہی لکڑیاں اٹھا کے اپنے گھر کا گزر بسر کر لیتے تھے, اب آپ نے اس کو جرم بنا دیا. تو اس سے دو فائدے انہوں نے لے لیے, پیسے بھی کما رہے ہیں اور غریب کو مجرم بھی انہوں نے بنا دیا ہے. سو دس از سوشلزم اور مارکسزم. اب اس میں سب سے جو پہلی بات آتی ہے اٹ از پرائیویٹ پراپرٹی. سو دے آر آف دا اوپینین کہ دنیا میں ان ایکوالٹی کی ابتدا پرائیویٹ پراپرٹی سے سٹارٹ ہوئی. فار ایگزامپل وہ شخص جس نے پہل یہ کہا کہ زمین کا یہ ٹکڑا میرا ہے, تو اس کے بعد کیا ہوا کہ ایک کمپٹیشن شروع ہو گیا. میں نے کہا یہ ٹکڑا میرا ہے, آپ نے کہا یہ میرا ہے, اور پھر زمین کا کنٹرول حاصل کرنا وہ ایک کمپٹیشن بن گیا. تو اس سے وجود میں آتی ہے پرائیویٹ پراپرٹی. جے روسو بھی یہی کہتا ہے اور مارکس بھی یہی کہتا ہے, فریڈرک اینگلز بھی یہی کہتا ہے کہ دنیا کے اندر ان ایکوالٹی اس وقت وجود میں آئی جب پرائیویٹ پراپرٹی وجود میں آتی ہے. تو آپ نے کہا یہ میرا ہے, دوسرے نے کہا یہ میرا ہے, اب اس پہ لڑائی ہو گئی کہ آپ نے کہا میرے پاس زیادہ ہے, اس کے پاس تھوڑا ہے, میرے پاس تھوڑا ہے, اس کے پاس زیادہ ہے. دس لیڈ ٹو دا پرابلمز ان دا سوسائٹی. سو دے آر آف دا اوپینین کہ جب تک پرائیویٹ پراپرٹی دنیا کے اندر موجود رہے گی مسئلے ہوتے رہیں گے. تو کیا ہونا چاہیے کہ پراپرٹی سارے لوگوں کی کولیکٹیو ہونی چاہیے, کامن ہونی چاہیے. کہ فار ایگزامپل ایک اسٹیٹ ہے, اس کے اندر جتنی بھی پراپرٹی ہے وہ اسٹیٹ کے کنٹرول میں ہو, جس کو جتنی ضرورت ہے اس کو وہ چیز پرووائڈ کی جائے. تو دے آر اگینسٹ دس private property and they are in favor of collectivism. So this is directly the opposite of the liberalism and the capitalism. Capitalism میں private property پہ فوکس کیا جاتا ہے کہ ہونی چاہیے. مارکسزم یہ کہتا ہے کہ نہیں, private property is the cause of all the problems in the world. Second thing that they focus upon is this, that they focus on economic equality, کہ لوگوں کے درمیان اکنامک ایکوالٹی ہونی چاہیے. جب ہم کیپٹلزم کو دیکھتے ہیں تو کیپٹلزم اکانومی کے حوالے سے بہت ان ایکول ہے. فار ایگزامپل مارکس کی آپ فلسفی کو دیکھیں گے, وہ کہتا ہے کہ ایک لیبرر ہے اور وہ ایک فیکٹری میں کام کرتا ہے. اب اس کو را مٹیریل ملتا ہے $1 کا. اب ایک مزدور اسی $1 کے را مٹیریل پہ کام کرتا ہے اور اسی $1 کی چیز کو $100 میں تبدیل کر دیتا ہے جب وہ بکتی ہے. اب جب $100 میں وہ چیز بکتی ہے تو فائدہ ہوتا ہے $99 کا. اب وہ سارے کے سارے $99 جاتے ہیں کیپٹلسٹ کی جیب میں, مزدور کو اس سے $1 بھی نہیں ملتا. تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے that there is economic
ان ایکوالٹی کہ اگر را مٹیریل کو 1 روپے سے 100 میں کنورٹ کیا گیا ہے تو آپ یہ کر لیں دیٹ $50 فار دا اونر اینڈ $49 فار دا لیبررز. لیکن وہ یہ کہتا ہے کہ کیپٹلزم کی بنیاد ہی اس چیز پہ رکھی گئی ہے کہ لیبرر کو کچھ نہ ملے اور جو انڈسٹریلسٹ ہے اس کی جیبیں جو ہیں وہ بھرتی رہیں. اینڈ اسی لیے وہ کہتا ہے that laborers are only cogs in the machine, کہ لیبرر کی جو امپورٹنس ہے وہ اس طرح ہے کہ مشین کے اندر ایک پرزہ ہے، وہ جب تک چل رہا ہے تو ٹھیک ہے، جب خراب ہوتا ہے آپ اس پرزے کو نکال کے پھینک دیتے ہیں، آپ اس کی جگہ ایک اور پرزہ لے کے آ جاتے ہیں. سو دے آر اونلی cogs in the machine، کہ مزدور کی کیپٹلزم کے اندر کوئی امپورٹنس نہیں ہے. اسی لیے مارکسزم سوشلزم مزدور کے حوالے سے بات کرتی ہے. اور اس کے بعد آپ دیکھیں گے بھی صحیح، جب مارکسزم آئی تو اس سے پہلے مزدوروں کی حالت بہت بری ہوتی تھی. نہ ہی ان کے کوئی آورز تھے کہ انہوں نے کتنے گھنٹے کام کرنا ہے، نہ ہی ان کو کوئی ہیلتھ کی فیسلٹیز تھیں، اور فیکٹریز میں مزدور مر جاتے تھے، ان کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا تھا، ان کی کنڈیشنز بہت بری ہوتی تھی. تو مارکسزم جب آیا، ہی کرٹیسائزڈ دا کیپٹلزم. اس کے بعد آہستہ آہستہ پبلک سروسز بھی شروع ہوئی ہیں، اس کے بعد مزدوروں کے ہیلتھ رائٹس بھی ہوئے، اس کے بعد بہت ساری ایسی چینجز آئیں جس میں مزدوروں کی کنڈیشن بہتر ہو گئی. تھرڈ از ورکرز رائٹس اینڈ امپاورمنٹ، کہ مارکسزم یہ کہتا ہے کہ ورکرز کے بھی رائٹس ہونے چاہیے، ان کے ہیلتھ کے حوالے سے رائٹس ہونے چاہیے، ان کی جو پولیٹیکل رائٹس ہیں وہ ہونے چاہیے، ان کے ہیومن رائٹس ہیں وہ ہونے چاہیے، اور مزدوروں کی چھٹیاں بھی ہونی چاہیے کہ وہ اس کام سے نکل کے وہ اس کو انجوائے کر سکیں. اس حوالے سے جتنے بھی مزدوروں کے رائٹس آج تک ہیں وہ سارے کے سارے مارکسزم کی وجہ سے ہیں. اور مارکسزم یہ جو کمیونسٹ مینیفیسٹو ہے اس کے اندر اس کی آخری لائن ہے لیبررز آف دا ورلڈ یونائٹ، لیبررز آف دا ورلڈ یونائٹ، یو ہیو نتھنگ ٹو لوز ایکسیپٹ یور چینز. وہ لیبرر سے کہتا ہے کہ اپنے رائٹس کے لیے اٹھ کے کھڑے ہو جاؤ. یو ہیو نتھنگ ٹو لوز ایکسیپٹ یور چینز، کہ تمہارے پاؤں کے اندر بیڑیاں ہیں اور ان بیڑیوں کو تم نے توڑنا ہے. اور وہ بیڑیاں کس چیز کی ہیں؟ وہ ڈر کی ہیں. وہ یہ ہے کہ آج ہماری مزدوری نہ لگی تو ہمارے بچے بھوکے مر جائیں گے. ہی سیز کہ جب تک آپ اس ڈر کو نہیں توڑیں گے، ان زنجیروں کو نہیں توڑیں گے، آپ کبھی بھی آزاد نہیں ہو سکتے. اور یہ اتنا امپورٹنٹ سلوگن تھا کہ اس کو پھر بہت ساری موومنٹس نے اڈاپٹ کیا، لائک ویمن نے اڈاپٹ کیا. جب عورتیں اپنے حق مانگ رہی تھی تو انہوں نے اس کو اڈاپٹ کیا، ویمن آف دا ورلڈ یونائٹ، یو ہیو نتھنگ ٹو لوز ایکسیپٹ یور چینز. فورتھ از سوشل ویلفیئر اینڈ پبلک سروسز، کہ ایسے پروگرام سٹارٹ کیے جائیں جن کا مقصد سوشل ویلفیئر ہو. کہ فار ایگزامپل آپ کی سوسائٹی کے اندر لوگ اگر غریب ہیں تو ان کے لیے پروگرام سٹارٹ کیا جائیں کہ آپ ان کو منتھلی سٹائپنڈ دیں. فار ایگزامپل پاکستان کے اندر جو پروگرام ہے، احساس پروگرام ہے، بے نظیر پروگرام ہے، یہ ویلفیئر کے پروگرامز ہیں. اسی طرح پبلک سروسز کیا ہے کہ آپ لوگوں کو کچھ چیزیں مفت میں پرووائڈ کریں. فار ایگزامپل ایجوکیشن کو فری کر دیں، آپ ہیلتھ کو فری کر دیں، اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. یہ چیز ذہن میں رکھیں کہ کیپٹلزم جو ہے اس میں سوشل ویلفیئر اور پبلک سروسز شامل نہیں تھیں. اس میں یہ تھا کہ جو اپنے لیے کما سکتا ہے وہ اپنی صحت کا بندوبست بھی خود کرے، وہ اپنی ایجوکیشن کا بندوبست بھی خود کرے، اور اپنے اکانومی کا بندوبست بھی خود کرے. حکومت رسپانسبل نہیں ہے. تو مارکسزم کے آنے کے بعد
اب ملکوں کے اندر یہ سوشل ویلفیئر کے پروگرامز موجود ہیں، سٹارٹ ہو چکے ہیں، اور بلکہ پچھلے 50-60 سال سے یہ چل رہے ہیں، بلکہ 100-150 سال سے چل رہے ہیں کہ جو غریب لوگ ہیں ان کی سوشل ویلفیئر کی جائے اور ان کو ساتھ ساتھ میں پبلک سروسز بھی پرووائڈ کی جائیں۔ The most important one is its opposition to class struggle۔ کہ مارکس یہ کہتا ہے سوشلزم کہ سوسائٹی کے اندر کلاس سٹرگل کو ختم ہو جانا چاہیے۔ جب تک کلاس سٹرگل چلتی رہے گی کسی بھی سوسائٹی کے اندر، ملک کے اندر، دنیا کے اندر یہ ان ایکوالٹیز موجود رہیں گی۔ کلاس سٹرگل کیا ہے؟ یہی ہے، ہیوز اور ہیو ناٹس۔ اور وہ کلاس سٹرگل کس لیے جاری ہے کہ کچھ لوگوں کے پاس سارے ریسورسز کا کنٹرول ہے اور کچھ لوگوں کے پاس ریسورسز کا کنٹرول نہیں ہے۔ تو مارکس یہ کہتا ہے کہ جب اسٹیٹ ساری چیزوں کو اپنے کنٹرول میں لے لے گی تو سوسائٹی کے اندر سارے لوگ برابر ہو جائیں گے، اور اس کو وہ کیا کہتا ہے؟ کلاس لیس سوسائٹی۔ اس سوسائٹی کے اندر کلاسز ختم ہو جائیں گی اینڈ آل دا پیپل وڈ بی ایکول، اور اس ایکوالٹی کو وہ کہتا ہے egalitarian society۔ Egalitarian society is a society where all the people are equal and they have no private property۔ تو اس لیے مارکس یہ کہتا ہے کہ کلاس سٹرگل کو ختم ہو جانا چاہیے۔ نیکسٹ ون از انٹرنیشنلزم اینڈ سولیڈیرٹی۔ اب مارکس کے نزدیک یہ جو مہم ہے، یہ جو موومنٹ ہے، یہ کسی ملک تک محدود نہیں ہونی چاہیے، اور اس سسٹم کو پوری دنیا کے اندر اپلائی کرنا چاہیے، کہ یہ نہیں کہ یہ صرف رشیا میں ہو یا فرانس میں ہو یا برٹن میں ہو یا پاکستان میں ہو یا انڈیا میں ہو۔ نہیں، یہ مارکسسٹ اور سوشلسٹ موومنٹ جو ہے اٹ مسٹ بی انٹرنیشنل۔ اسی لیے وہ کہتا ہے لیبررز آف دا ورلڈ یونائٹ، کہ جتنے بھی دنیا کے مزدور ہیں وہ سارے کے سارے اکٹھے ہوں۔ یو ہیو نتھنگ ٹو لوز ایکسیپٹ یور چینز۔ تو مارکسزم میں جب آپ دیکھیں گے کہ یہ کون سا ریولوشن چاہتا ہے، یہ چیز ذہن میں رکھیں، مارکس کے مطابق ریولوشن جو ہے وہ ورلڈ ریولوشن ہے، وہ کسی ایک سوسائٹی، کسی ایک ملک یا کسی ایک خطے کے لیے نہیں ہے۔ اٹ از فار دا کمپلیٹ ورلڈ، اینڈ دیٹ از وائی ہز فوکس از آن کمپلیٹ ورلڈ۔ جب ہم اس کو آگے آئیں گے، کولڈ وار کے اندر ہم پڑھیں گے، اور سیکنڈ ورلڈ وار اور فرسٹ ورلڈ وار کے دوران جب اسٹالن آ جاتا ہے تو ہم دیکھیں گے کہ باقاعدہ ایک انٹرنیشنل بریگیڈ بنائی گئی تھی جس کا مقصد تھا کہ جہاں جہاں پہ بھی سوشلزم آئے گی اس کی وہ ہیلپ کرے گی، اور وہ سوشلزم کو پوری دنیا میں پھیلانے کے لیے کام کرے گی۔ سو اٹ از این انٹرنیشنل موومنٹ، اینڈ دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ نیکسٹ ٹو اٹ از environmental concern of Marxism۔ Marxism focuses on the environmental degradation brought by capitalism۔ تو آپ جب دیکھیں گے کہ ہمارا انوائرنمنٹ اور نیچر کس وجہ سے تباہ ہوا ہے، بیکاز آف دا کیپٹلزم، کہ آپ زیادہ سے زیادہ پروڈکٹس بنائیں، آپ کی جتنی زیادہ ایکسپورٹس ہوں گی آپ کی اکانومی اتنی اچھی ہوگی، تو آپ ایکسپورٹس بنانے کے لیے نیچر کو یوٹیلائز کرتے ہیں، نیچر سے ریسورسز ایکسٹریکٹ کرتے ہیں، اور اسی لیے آپ نیچر کو تباہ کرتے جا رہے ہوتے ہیں اور کیپٹلزم مضبوط ہوتی جا رہی ہوتی۔ اسی لیے لینن نے اپنی کتاب میں لکھا تھا کہ ایک وقت ایسا آ جائے گا کہ کیپٹلزم ختم ہو جائے گا، اور وہ کیپٹلزم کب ختم ہوگا؟ جب کیپٹلزم کے انڈر انڈسٹریز اتنی زیادہ پروڈکٹس بنا لیں گی کہ ان کو آگے کوئی لینے والا نہیں ہوگا، اور ان کی پروڈکٹس وہیں پہ ہی پڑی رہیں گی، کوئی لینے والا نہیں ہوگا۔ لیکن کیپٹلزم نے خود کو وقت کے ساتھ ایسے تبدیل کیا کہ سب سے پہلے جب ان کو لگا کہ اب ہماری پروڈکٹس لینے والے کوئی نہیں ہیں، تو انہوں نے ساری دنیا کے ملکوں کے اوپر قبضہ کر لیا، اس کو ہم ابھی کلونیلزم میں ڈسکس کریں گے۔ تو
انہوں نے ان ملکوں کو پھر وہی چیزیں بھیجنی سٹارٹ کر دی تو ان کو نئی مارکیٹس مل گئیں. اس کے بعد اب ریسنٹ دور میں انہوں نے کیا کیا ہے کہ وہ اپنی پروڈکٹس بیچنے کے لیے آپ کے دماغ پہ کام کرتے ہیں. اسی لیے آج کل جو کلونیلزم ہے وہ نیو کلونیلزم ہے، جو انڈائریکٹلی لوگوں کے دماغوں کو کنٹرول کرتی ہے کہ ہم نے یہ سوچ لیا ہے کہ اس موبائل کے بغیر، اس اے سی کے بغیر، اس گاڑی کے بغیر، اس چیز کے بغیر میری لائف انکمپلیٹ ہے. اب انہوں نے اپنی پروڈکٹس کو ہماری ضرورت بنا دیا ہے. اور اس لیے آپ دیکھیں گے کہ آج سے 50 سال پہلے جو چیزیں لگژری میں شمار ہوتی تھیں وہ آج کل نیڈ میں شمار ہو گئی ہیں. یہ چیز ذہن میں رکھیں. دیر از اے ڈفرنس بٹوین نیڈ اینڈ دا لگژری. نیڈ آپ کی ضرورت ہے، لگژری وہ ہے جو آپ جب آپ سے ایکسٹرا پیسے ہوتے ہیں تو تب آپ لیتے ہیں. تو پچھلے 50 سالوں میں جو چیز لگژری تھی وہ آج ہماری نیڈ بن چکی ہے. اور وہ کس طرح بنائی گئی ہے؟ کیپٹلزم از ورکنگ آن آور مائنڈز. اور وہ کس طرح کام کرتے ہیں؟ اٹ از تھرو دا ایڈورٹیزمنٹ. آپ کی ٹی وی پہ دیکھیں، آپ کوئی چیز نہیں لینا چاہتے لیکن ٹی وی پہ ایک ایڈورٹیزمنٹ آ جاتی ہے کہ یہ چیز آپ کی لائف کو اس طرح بنا دے گی، یہ چیز آپ کی لائف کو اس طرح آسان بنا دے گی. آپ کہتے ہیں یہ چیز تو میرے لیے ضروری ہے اور آپ وہ چیز لے لیتے ہیں. سو کیپٹلزم ہیز چینج اٹ سیلف اکارڈنگ ٹو دا چینجنگ ٹائمز. اور لینن نے جو کہا تھا کہ یہ ایک دن ختم ہو جائے گی، اتنی پروڈکٹس بنائیں گے کہ کوئی لینے والا نہیں ہوگا، وہ بات سچ ثابت نہیں ہوئی کیونکہ انہوں نے نئی مارکیٹس ڈھونڈ لی اور اس کے بعد انہوں نے لوگوں کے ذہنوں پہ یہ چیز بٹھا دی کہ یہ چیز ضروری ہے. لیکن جتنی ڈیولپمنٹ ہوتی جا رہی ہے انوائرنمنٹ اتنا خراب ہوتا جا رہا ہے. اس لیے آج کل ڈیبیٹ میں جو انٹرنیشنل ڈیبیٹس ہو رہے ہیں اس میں یہ چیز بڑی کامن ہے that capitalism led to global warming and the climate change, and in pursuing the development we have destroyed the nature. So Marxism بھی اسی چیز پہ فوکس کرتا ہے کہ انوائرنمنٹ کو تباہ کرنے والی جو چیز ہے وہ کیپٹلزم ہے.